सवाल पूछिए। ओके सर। और शॉर्ट सर, तो आप रीजन क्या बता सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी क्यों कोलैप्स हो रही है एंड हमारे उलमा इनको कॉल आउट क्यों नहीं करते, स्पेसिफिकली पेडोफाइल्स को? आपने जो सवाल किया मेरे हिसाब से कॉन्ट्रडिक्शन है। आपने कहा मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है और मेरे माशरे में पीडोफाइल है, दोनों में टकरार है। कोई भी इस्लामिक माहौल में पीडोफाइल हो ही नहीं सकता। आपको मानना पड़ेगा आपके सवाल में खता है, पहले बार या दूसरे बार। आगे नहीं, सिंपल। मेरा माशरा बहुत इस्लामिक है, पीडोफाइल है। पीडोफाइल मतलब बच्चों के साथ जिना करना। इसीलिए कभी भी किसी पे इल्जाम लगाने के पहले 10 बार सोचो। अगर ये आप अल्लाह के दरबार में सवाल करेंगे आप तो फंस जाएंगे मेरे बहन। आपको माफी मांगना चाहिए कि आपका सवाल गलत है। सर, मेरा यही सवाल है कि वहां पे यही रिलीजन बहन जी, आपको पहला कबूल करने पड़ेगा मेरा सवाल। अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो मेरा जवाब खत्म। ओके सर, मेरे सवाल की नौयत गलत है। नौयत गलत नहीं, सवाल गलत है, आप गलत है। ये क्या होता है, आप मीडिया को सुन सुन के रिपीट करते हैं। दोनों तो सही हो ही नहीं सकता है। अगर दोनों सही है तो कुरान में गलती है ना, उस किधर कुरान में लिखा है बच्चों के साथ जिना करो? तो बहुत से बार ये मीडिया में काम है, इल्जाम लगाओ, सवाल पूछो, कुछ भी दो। कुरान मजीद में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6, जब भी कुछ इंफॉर्मेशन आता है आप तहकीक करो उसे दोहराने के पहले। आप सारे मजमे में दोहरा रहे हैं, हजारों का मजमा है, 20,000 25,000, और आप ये कह रहे हैं मेरा इस्लामिक माशरा है, फिर कोई पीडोफिलिया है, अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। अने आप इस्लाम पे तोहमत लगा रहे मेरी बहन, और आप माफी भी नहीं मांग रहे। ये होता है, गलती बोलने के बाद भी माफी मांगते। और दूसरा क्वेश्चन क्रिटिकल जो उस सिस्टर ने किया था कि भाई सारा गेटअप है मुसलमानों वाला, दाढ़ी भी है, पगड़ी भी है, नमाजें भी हैं, पर्दा भी है, सुबह शाम कुरान भी पढ़ना है, और मदरसे काम भी चुप के रखे हुआ है। तो मुझे बताएं इसका जवाब अगर डॉक्टर जाकिर नाइक देते तो सबसे पहले तो स्टेज पे और सामने बैठे हुए मौलवी उनके खिलाफ हो जाते। उनसे तो नहीं बिगाड़ सकते ना, क्योंकि वो उनके पास मेजबान बन के आते हैं। इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया कि सवाल का रुख ही बदल दिया और इतना जुल्म किया। मैं अभी उसका क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। जो उसने जो सवाल का जवाब दिया, इतना खतरनाक खेल खेला है उस बंदे ने, अनजाने में। मैं नहीं कहता बदनीति के साथ, बेहतर था भाई माजरत कर लेते, भाई इतना मुश्किल जवाब है मैं नहीं दे सकता, अगर दूंगा तो मेरे करीबी लोग नाराज हो जाएंगे, दैट्स ऑल, खत्म कर देते। उसकी बजाय वो उस सिस्टर के ऊपर ही चढ़ाई करना शुरू हो गया। क्वेश्चन उन्होंने जो किया सिस्टर ने वो ये था कि हमारा मुआशरा मजहबी है। नंबर 1, औरतें पर्दा करती हैं और घरों से बाहर नहीं निकलती बिला जरूरत। नंबर 2, मर्द नमाजों में पाबंदी करते हैं। नंबर 3, शबे जुमा और तबलीगी जमात में भी रेगुलरली जाते हैं। नंबर 4, ओवरऑल कंडक्ट इस्लामी है, यानी दाढ़ी पगड़ी ये सब कुछ है। अब मुझे बताएं इस्लाम यही होता है ना? इसकी बजाय आप ये कहेंगे कि जी ये बजायर इस्लाम है। तो भाई मेरा ये चैलेंज है डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए भी, स्टेज में बैठे हुए सारे मौलवियों के लिए भी, कि चलो ये तो हो गया बजायर इस्लाम, तुम बताओ असली इस्लाम किधर है? लो समो। हाँ, असली इस्लाम जामिया अशरफिया के अंदर मौजूद है या मुफ्ती अजीज साहब की बैठक के अंदर इस्लाम मौजूद है या मदरसा देवबंद में मौजूद है, जहां पे कासिम नानोतवी साहब को रशीद अहमद गंगोई ने पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों के सामने चारपाई पे लिटा के लाठियां करनी शुरू कर दी। मियां लोग क्या कहेंगे? ओ भाई इस्लाम यही है ना। जब गैर मुस्लिम देखेगा या मुसलमान भी देखेगा, इस्लाम क्या वो देखता है कि औरतें पर्दा कर रही हैं, मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं, दाढ़ी रखी हुई है, पगड़ी रखी हुई है, हाफिज़े कुरान है, मदरसे में जाते हैं। ये कौन सी चालाकी है कि जी इसका तो इस्लाम नहीं होता? और क्या होता है इस्लाम? भाई यही इस्लाम होता है। अब वो तज़किया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे फ्रॉडिये जिन्होंने इस्लाम का लबादा ओढ़ा हुआ है, इस्लाम का जनाजा निकाल रहे हैं, तो उन्हें क्रिटिसाइज करो ना। सवाल पूछने वाले को क्यों तुम तख्ता मश्क बना रहे हो? बिल्कुल गलत किया। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सवाल का रुख ही मोड़ दिया। और जो लोग वकालत कर रहे हो कह रहे हैं उनको समझ लगी, और समझ अनुसारी है भाई, उन्हें तो समझ लगी है कि मैं जवाब देता तो बढ़ना क्या है मेरे नाल। उन्होंने सवाल रिपीट भी किया है। अच्छा चलो समझ नहीं लगी और बाद में समझ लग भी गई और माफी भी मंगवा ली, उसके बाद तो जवाब देता। जवाब कोई नहीं दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक। डॉक्टर साहब आपके ऊपर उधार है, आपने इस बात का जवाब देना है कि ये सारे मौलवी जिन्होंने दीन के लबादे ओढ़े हुए हैं, ये इतने गैर इस्लामी क्यों हैं? और जिसको आप इस्लामी कह रहे हैं वो दुनिया के किस कोने में इस्लाम पाया जाता है? अगर अफगानिस्तान की मिसाल दोगे ना तो मैं बताऊंगा कि अफगानिस्तान के गवर्नरों की वीडियोस निकली हुई हैं अपने लड़कों के साथ मुंह काला करने की। इस वक्त के जो गवर्नर है, छोड़ दो, क्या बात करते हो? असल में ये लोग मुजरिम हैं और इनको कोई नंगा नहीं कर सकता। सीधी सी बात है। हमारी तरह कौन बेवकूफ होगा दुनियावी तौर पे कि हर बंदे से ही बिगाड़ के रखे? इन्होंने कहीं ना कहीं बना के रखी होनी है, इसीलिए तो देखे ना लोग दावतें भी करते हैं। आज जो शिया और बरेलवी कर रहे हैं ना डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ, इससे ज्यादा करनी थी देवबंदियों और अहले हदीसों ने, अगर ये सही बात करता।
پھر بادشاہی مسجد میں کس نے جا کے اس کا لیکچر سننا تھا؟ جب سارے فرقوں سے بگاڑ لینی تھی. ہمارے اسٹوڈنٹس ہی بیٹھے ہونے تھے, کیونکہ ہم نے تو کہا بھائی سب کو سنو. میں نے تو شروع میں ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ جہاں جہاں ان کے پروگرام ہیں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آپ اٹینڈ کریں. میری تو مجبوری ہے, میں خود بھی چاہتا, میں تو سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے نہیں نکلتا, وہ بات اپنی جگہ. لیکن یہ مسئلہ مس ہینڈل کیا, یہ کوشچن کا آنسر ہی بڑا مشکل تھا. یہ انہوں نے چیزیں ہائی لائٹ کر کے نا, اس سسٹر نے کہا کہ لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں ڈرگز کا استعمال ہے, نشاور چیزوں کا. اب ان کو کون بتایا کہ یہاں لوگ تبلیغی جماعت کے بستروں میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں, رائمنڈ لے کے جاتے ہیں اور اسے آگے بانٹ دیتے ہیں. ہاں وہ ہمیں پتا ہے, اس میں تبلیغی جماعت کا قصور نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت میں تو ایسے لوگ موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ بدکاری بھی ہے. نمبر 3, بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی, یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خاصا ہے اس علاقے کا. آفیشلی انہوں نے جس طرح لوگوں نے بیویاں رکھی ہوتی ہیں نا, اس طرح لڑکے رکھے ہوئے. اور جو مولوی مدرسوں کے اندر کر رہے ہیں, وہ عیدی صاحب کے حوالے سے جب مفتی زر ولی کی سٹیٹمنٹ آئی تھی تو میں نے اسے علمی نیزے کی نوک پہ لیا تھا. اس وقت لوگوں کو بڑا برا لگا, لیکن بعد میں اللہ نے ثابت کیا کہ کوئی نہیں بچا. مفتیوں کی ویڈیوز بھی نکلی اور دیکھا ہے کہ مفتی دفاع کرنے کے لیے بھی آگے کہ جی اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے. جس دن مسلمان اس چیز سے باہر نکلے گا نا کہ جی مولوی کے خلاف بات کرنے سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے, اسی دن اسلام کا عروج شروع ہو جائے گا. پہلے ہے مولوی بلی چڑھانے پہن کے تو ہاں, اور یہ کام ہمارے ناتواں کندھوں پہ نہیں, اللہ کے فضل سے مضبوط کندھوں پہ ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہے, بدکاری بھی ہے, نشے بھی کرتے ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, اور سودی کام اور ہر طرح کا الٹا کام یہ کرتے ہیں. اینڈ پہ سسٹر کا ذرا آپ جملہ سنیں, انہوں نے کہا کہ آپ کی وزڈم کے مطابق یہ کنفلکٹ کیوں ہے کہ ایک طرف یہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, پورا کنڈکٹ ان کا اسلامک ہے, اس کے باوجود کرتوت ان کے غیر اسلامک ہے. مجھے بتائیں یہ کون سا 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن تھی جو ایک MBBS ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آئی؟ چلو انجینئر تو سمجھ سکتا ہے 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن کو, اس کی میتھمیٹکس کی فیلڈ ہے. ڈاکٹر کہہ سکتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آئی, تو ایک سمپل بات تھی. اس نے یہی تو پوچھا تھا. وہ تو مان رہی ہے کہ کنڈکٹ اسلامک ہے, کرتوت غیر اسلامک ہے. تو آپ کی عقل کے مطابق اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس نے اعتراض نہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر یا کسی مولوی کے اوپر, اس نے جنرل بات کیا. اس نے پوری گفتگو میں کوئی مولوی کا کسی مدرسے کا ذکر نہیں کیا, اوورال کنڈکٹ کی بات کی. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ نے سسٹر جو کوشچن کیا ہے یہ دنیا کا مشکل ترین سوال ہے, لیکن میرے حالات و واقعات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس سٹیج پہ علماء کرام اور ان کی کٹر پبلک کی موجودگی میں کوئی سچی بات کر سکوں. آپ انجینئر صاحب سے رابطہ کریں. ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے مولوی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. احمد جوش نالی کیا, ہاں احمد شوگل ہستے علماء سو کو ٹومی کہا گیا نا قرآن میں. ہاں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو کتے کی مثال بیان کیا گیا. علماء سو کی بات کر رہا ہوں, آپ کے علماء کی بات نہیں کر رہا. جیڑا کہنا ساڈے مولویوں پیڑا کہنا, انہوں نے علماء سے خود مان رہے ہو, پھر سو نے تسی کو ساڈے علماء حق نے. اگر آپ اپنے علماء کو علماء حق مانتے ہیں پھر آپ کو اس مثال سے بالکل کوئی غصہ نہیں کھانا چاہیے. ہم تو علماء سو کی بات کر رہے ہیں, آپ کے علماء کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ صرف قرآن میں کتے کی مثال نہیں ہے, یہ سنن نبی داؤد میں آیا کہ میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے اور ان میں ایسی بدعات جاری ہو جائیں گی جس طرح باولا کتا کاٹ جاتا ہے. قرآن میں تو کتے کا ذکر آیا تھا اور اس کے زبان ہانپنے کا. نبی علیہ السلام نے کہا ہلکا کتا اگر کسی کو کاٹ جائے اس کے ایک ایک ریشے میں زہر پہنچتا ہے نا, میری امت میں ایسے فرقے پیدا ہوں گے کہ ان کے ایک ایک رگ و ریشے میں بدعت داخل ہو جائے گی جیسے کتا کاٹ جائے. اب مجھے بتائیں کس کتے کے کاٹنے سے بدعت جاری ہوتی ہے؟ کسی اسکواش کے پلیئر سے, کسی کرکٹ کے پلیئر سے, یا کسی مولوی کے کاٹنے سے؟ ظاہر مولوی کی فیلڈ ہے نا. اگر پازیٹیو چیزیں مولویوں کے کھاتے میں ہیں تو نیگیٹو بھی ان کے کھاتے میں ہے نا, فیلڈ تو ان کی ہے نا. کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلے, تو علماء یہ کر رہے ہیں نا. تو یہ کتے کی مثال قرآن میں اور سنن نبی داؤد میں علماء سو کے لیے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی. لہٰذا اگر ہم کبھی تفنن میں یہ کہہ دیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں, تو برا نہیں کسی کو منانا چاہیے. ہو سکتا ہے لوگ پوچھتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے, تو میں نے ثابت بھی کر دیا ہے, لو سامو ٹھیک ہو گیا. ہاں باقی میں کوشش کروں گا کہ یہ ٹومی کا لفظ زیادہ استعمال نہ کروں. ہاں جتنا وہ بابو تک ہی ہے ٹھیک ہے. وہ پھر کہتے ہیں پازیٹیو طریقے سے بات کریں نا, وہ پھر ہم سن لیں گے. ویسے میں نے ٹومی بھی ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے. تو اب واپس آ جائیں. اب یہ جو اس نے سوال اٹھایا تھا یہ مشکل ترین سوال ہے. یہ جتنے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں نا کسی بھی انٹرنیشنل اسپیکر سے, وہ سوال شاید ہی کوئی نہیں تھے مقابلے. 2 سوال. نمبر 1 مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے. نمبر 2 کہ سارے اسلامک کنڈکٹ کرنے والے گیٹ اپ والے لوگ ان کے کرتوت اتنے برے کیوں ہوتے ہیں.
جو کام ایک دنیا دار بندہ چھپ کے کرتے ہوئے ڈرتا ہے، مولوی مسجد میں جنازے کی چرپائی پہ کسی بچے کے ساتھ وہی کام کرنے کے لیے آمادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے بھائی. اس کا جواب چونکہ دینا مشکل ہے، اس کے ساتھ مفادات وابستہ ہیں اس اعتبار سے کہ ظاہر مولوی خلاف ہو جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سوال کرنے والے کوئی غلط کہہ دو. یعنی میں اگر بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو آنکھیں تو بند کر سکتا ہوں نا. ہاں، یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا ہے کہ جی آپ کا سوال ہی غلط ہے. اچھا، جواب میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سوال میں تکرار پائی جاتی ہے، کنفلکٹ پایا جاتا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ معاشرہ اسلامک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر نشاور چیز بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، بدکاری بھی کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہوتی ہے اور وہاں پہ سود بھی عام ہے. یہ تو آپ کا سوال ہی غلط ہے. او اللہ کے بندے، مسئلہ اس سسٹر کا نہیں ہے، مسئلہ ان کا ہے کہ جنہوں نے اسلامک لبادہ اوڑا ہوا ہے اور کام ان کے جو ہیں وہ شیطان والے ہیں. یہ تو ان کو کہو کہ تمہارے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ ان مذہبی لبادہ اوڑھنے والے لوگوں کے قول اور فعل میں تضاد ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے سوال میں تضاد ہے. اندازہ کرو. اچھا، یہ نہ سمجھیے گا کہ میں صرف کرٹیسزم کر رہا ہوں، اینڈ پہ میں جواب بھی دوں گا اس سوال کا. یہ مشکل ترین سوال ہے، اس کا جواب بھی انجینئر صاحب آپ کو دیں گے انشاءاللہ اینڈ پہ. وہ جواب میں اینڈ پہ دوں گا، پہلے تو صرف میں اس کی انجینئرنگ کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو جو اس نے بولا. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب نے جو جملہ بولا، انہوں نے کہا کہ سسٹر آپ اپنے سوال کے اوپر غور کریں، آپ کو کم از کم 10 بار سوچنا چاہیے تھا کہ آپ یہ کیا سوال کر رہی ہیں، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی. دیکھو، اندازہ کرو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گی کہ آپ ان شریف شکلوں کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. اے ڈاکٹر صاحب نے اصلی اندر دا اپنا وہ چھپیا ہوا مسئلہ سی نا، وہ اینڈ دے انہوں نے کڑیا. یہ انہوں نے نکال کے بتا دیا کہ یہ پیچھے ساری ڈرامہ بازی جو انہوں نے کی وہ ان کو کیوں کرنی پڑی. اینڈ پہ انہوں نے نکالا کہ یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا. مولوی بچوں کے ساتھ منہ کالا کوئی نہیں کرتے، یہ داڑھیوں پگڑیوں والے بڑے شریف لوگ ہیں، یہ میڈیا کا پروپیگنڈا ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب ڈینائل موڈ میں چلے گئے. یعنی کبوتر نے بلی تو نہیں غائب کر سکتا تھا، آنکھیں بند کر لی. کیوں آنکھیں بند کی؟ سٹیج پہ انہی فرقوں کے لوگ اور سامنے بھی انہی کے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ آخری پروگرام ہی ہونا تھا. پروگرام تو پھر مر جاتا. وہ پروگرام تو مر گیا، وہ بھی لکی مرود ہی ہے جتھو دی وہ سسٹر ہے. یہ وجہ تھی. اور پھر ڈاکٹر صاحب نے قرآن کی آیت وہاں پہ فٹ کر دی. سوال دے پیچھے رہ گیا جی اس بیچاری دا ایمان پوڑ کے رکھ چڑیا جی میڈیا کی غلط خبریں ہیں. قرآن کی آیت فٹ کی سورہ الحجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے اہل ایمان، اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اگنورنس میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم پھر اس پر شرمندہ ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم نے بغیر تحقیق کے اتنی پیاری صورتوں کے اوپر اتنا گھنونا الزام لگا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی تو یہی کام کیا، آپ نے تحقیق کر لی تھی کہ مدارس کے اندر یہ کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نو سامو، ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کام کیا جو اس عورت کے اوپر، وہ حالانکہ اس عورت نے جو بات کی وہ بالکل درست تھی، اس کے فگرز موجود ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے بغیر تحقیق کے کہہ دیا کہ وہ عورت غلط ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی تحقیق کر لیتے نا. ڈاکٹر صاحب کو تحقیق ہے، ان کو خوب پتا ہے، بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے، لیکن وہی مجبوری ہے اٹھنا بیٹھنا مولویوں میں. اب یہ وہ بندہ باتیں کر رہا ہے جو سب سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو پروموٹ کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا، عزت کرنے والا ہے اور آندہ بھی کرے گا. اور ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نا کہ خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، شکوہ کے آغاز میں، کہ یا اللہ حمد ہم تیری کرتے ہیں، تھوڑا سا ہم سے گلا بھی سن لے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی ہم پروموٹ کرتے ہیں، لیکن یہ گلا بھی سن لے اور اپنی اصلاح کریں. اینڈ پہ جو خطرناک جملہ بولا ہے نا، اس سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی. ایک تو یہ کہ فاسق خبر لے کر آئے، تحقیق کرو، اس کو اس کے اوپر فٹ کیا بجائے اس کے کہ خود تحقیق کرتے. پاکستان کے فگرز شائع ہوئے ہیں آفیشلی کہ روزانہ 12 بچوں کے ساتھ زیادتی رپورٹ ہوتی ہے پاکستان میں. 2023 میں 4000 بچوں سے، اس سے زیادہ بچے ہیں، 4200 کچھ ہیں جن کے ساتھ جنسی زیادتی رپورٹ ہوئی ہے. جو رپورٹ نہیں ہوئی وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور 2024 جو یہ سال گزر رہا ہے، اس کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لہذا اس سسٹر نے جو سوال پوچھا تھا وہ میڈیا کا پروپیگنڈا نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے فگرز ہیں، FIR رجسٹر ہیں. اللہ نہ کرے ڈاکٹر صاحب کہ آپ کی فیملی یا آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا ہو. جو سب سے آخری جملہ تھا جس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ نہیں گئی،
وہ 6 منٹ کا کلپ ہے. آخر میں جو انہوں نے جملہ بولا, انہوں نے کہا, ایک تو بیچ میں انہوں نے 3 دفعہ بولا کہ سسٹر آپ معافی مانگے, آپ کا سوال غلط ہے, اور وہ بھی بیچاری سیدھی تھی, اس نے معافی مانگ بھی لی اور ٹھیک کیا. پبلک میں اسی طریقے سے بہیو کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی ادھر مجاہد ملت نہ اٹھ جاتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے, بالکل TLP والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہے. لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو. اسلام پر تہمت, یعنی جو مولوی بچوں سے منہ کالا کرتے ہیں ان کے خلاف بات کرنا اسلام پر تہمت ہے. جو مولوی تبلیغی جماعت کی آڑ میں ہیروئن سمگل کرتے ہیں ان کے اوپر بات کرنا اسلام پر تہمت لگانا. اسلام کی پیٹھ میں تو چھڑا انہوں نے گھونپا ہے. جب تک ان لوگوں کو آپ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہونی ہے. چھڑ دو باقی اسلام کی خدمت نے ادھر کچھ بھی نہیں نکلنا. جب تک کتا نہ نکلے کنویں سے, آپ جتنے مرضی ڈول نکال لیں, کنویں کا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا. اسلام پر تہمت لگا رہی ہیں, کم مولوی بندے میں نے تہمت اسلام پہ بھی لگ دی ہے. اے ساڑی سمجھدانی ہے ٹوٹل. میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے, کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں, کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے. یہ ساری باتیں کر کے رائیونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا, طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا, پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی, بریلوی شیعہ پہلے گالیاں نکال رہے تھے, دیوبندی اہل حدیث بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. ٹور مکمل ہوئے بغیر ہی اگلا نے جہاز بٹھا کے نہ بھیج دینا تھی واپس. یہ وجہ تھی. اور یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ نہ سمجھیے گا یہ میں کوئی بدگمانی کر رہا ہوں, یہ ریالٹی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بدگمانی ہے تو اسے کہو کہ یہ پھر جواب دے ان باتوں کے جو ہم چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں. پہلے اس سسٹر کا سوال قیامت تک ادھار ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر, وہ جواب دینا ہے اس بات کا, ڈینائل موڈ میں نہیں جانا, جواب دینا ہے. میں بھی جواب دیتا ہوں, اب سنیں آپ میرا جواب. پہلے تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ کو ان کے بزرگوں کی خبر دوں گا. 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ ابن کثیر لکھی. 774 ہجری میں فوت ہوئے, آج چل رہے 1446 ہجری. یہ وہ خود لکھ رہے ہیں, کسی سند کی ضرورت نہیں ہے. 800 سے 700 سال پہلے اپنے زمانے کے بارے میں. اور حافظ ابن کثیر وہ ہیں جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں, وہابیوں کے امام ہیں, یعنی دیوبند اور اہل حدیث ان کو اپنا بزرگ مانتے ہیں, بریلوی بھی ان کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا کہ ہمارے زمانے میں بھی یہ حال ہے کہ کوئی بادشاہ, کوئی امیر شخص, کوئی تاجر, کوئی فقیہ یعنی مفتی سے بھی اوپر کا درجہ, علماء حق یعنی کہ کوئی قاضی ایسا نہیں ہے جو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی بدفعلی کے کبھی گناہ میں ملوث نہ ہو سوائے ان کے کہ جنہیں اللہ بچا لے. اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں تلقین کرتا ہوں مسلمان عوام کو کہ بچپن میں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں ان مولویوں کے شر سے, اور جب یہ بچے بالغ ہو جائیں تب بھی بچا کے رکھیں ان کو. حقیقت بات ہے, وہ اتنی بڑی داڑھی تھی یار اس کی بچے کی جس کو مفتی عبدالعزیز نے زبردستی کی ہے, اس کو درس نظامی میں پاس ہونے کی لالچ لگائی ہوئی تھی. تو اندازہ کریں حافظ ابن کثیر اس وقت یہ بات کر رہے تھے 700 سال پہلے. یہ سارا کام اسی طریقے سے جاری تھا, اس لیے ان کو یہ بات کہنی پڑی. پھر میاں والا جو واقعہ ہے, اشرف تھانوی صاحب بیچارے 16-17 سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا. پتہ نہیں ان کی مظلوم آنکھوں کے سامنے ہی ہوا. یہ دیوبند کے مدرسے میں یا کسی اور مدرسے میں کوئی سالانہ جلسہ تھا, اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب, اور کتاب کا نام ہے ارواح ثلاثہ, حکایات اولیاء, اللہ کے اولیاء کی حکایتیں. آپس میں فحش مذاق بھی کر لیا کرتے تھے. مفتی صاحب نے کیا نہیں ہے یار کیڑے اولیاء نے فحش مذاق بھی کر لیا تیرے. نعرے سنو, سر بلند دیوبند, دماغ بند دیوبند. قاسم نوتوی نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے, اور رشید احمد گنگوئی صاحب نے, وہ چونکہ چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے 47 سال کی عمر میں, بعد میں انہوں نے اس مدرسے کا سلسلہ چلایا. تو ایک جلسے کے موقع کے اوپر قاسم نوتوی صاحب کو رشید احمد گنگوئی صاحب نے پبلکلی 16-17 سال کے بچوں کی موجودگی میں ان کی روحانی تربیت کے لیے چارپائی پہ لٹایا, اور الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کروٹ ان کی طرف کی جیسے کوئی عاشق صادق کرتا ہے. یہ ذرا الفاظ ذرا آپ نے غور کر رہے ہیں, عاشق صادق. اور یہ عاشق صادق کا وہی مطلب ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ قاسم نوتوی نے کہا میاں کیا کر رہے ہو, لوگ کیا کہیں گے؟ ان کا لوگوں کو کہنے دو, دیوبند دماغ بند.
16-17 साल के बच्चों के सामने दो कहते हैं नहीं बाबे थे, बाबा की तुसी है 47 साल की उम्र से कासिम नोतवी फौत हो गया। मेरी इस वक्त कासिम नोतवी जितनी उम्र है, मेरी 47 साल हुई है 4 अक्टूबर 2024 को, मेरी जितनी उम्र थी जब वो फौत हो गया, और वाकया हो सकता है उसका 20 या 25 साल की उम्र में हुआ हो, तो मुफ्ती अजीज भी जो है वो सफेद दाढ़ी वाला था, सामने वाला 20-25 साल का था। भी कोनू कहानियां करा दो। यहां पे ये बात रुकी नहीं है, ये टर्मिनेटर 2 आगे आई है फिर, मियां 2 चल रहा होता है ना मियां 2, ये मियां 2 है। मियां 2 ये है कि तज़किरतुर रशीद में रशीद अहमद गंगोई के बारे में उनके खुलफा नकल करते हैं कि रशीद अहमद गंगोई साहब कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आए हैं। अंदाजा करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने अपनी दुल्हन को कासिम की शक्ल में देखा, उन्होंने कहा कासिम मियां दुल्हन की शक्ल में मेरे पास आए हैं। जो दिहाड़ी पुट्ठी शाम सोचते जाए वही दिमाग चाहती है नजर। और कहते हैं कि फिर हमें एक दूसरे से नफा भी पहुंचा जो एक मर्द को औरत से, वही जो आप समझ रहे हैं। और कहते हैं कि फिर औलाद हुई, और इसकी शरह यह है इस रहमानी ख्वाब की इन्वर्टेड कामस में कि जी कासिम ननोतवी साहब के मरने के बाद रशीद अहमद गंगोई ने उनके स्टूडेंट्स की कफालत करनी थी। बात वैसे ऐसी हुई, वो छोटी उम्र में फौत हो गए, बाद में रशीद अहमद गंगोई साहब भी उसको चलाते रहे सारे सिलसिले को। तो ये ख्वाब देख लिया था, तो भाई इसे नकल करने की क्या जरूरत थी, फिर उसकी शरह बयान करने की। इससे आप बच्चों को क्या दर्स दे रहे हैं? मुझे बताएं, जब दो उस्ताद एक मदरसे के एक दूसरे को लटा के आशिक सादिक की तरह लेटे और पब्लिकली 16-17 साल के बच्चों को आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कल को आपका उस्ताद बुला के आपको जायज तरीके से अल मुहन्नत के मुताबिक सीनों का फैज देने की कोशिश करे, तो आपने लेट जाना है उस्ताद के कहने पे। और वही मुफ्ती अब्दुल अजीज ने भी बुलाया था फैज देने के लिए, उसने दे दिया। अच्छा, इसके ऊपर इतराज करते हैं, कहते हैं जी इंजीनियर का दिमाग ही खराब है, वो कह रहा है कि वो गलत काम कर रहे थे। और भाई ये जो कुछ हो रहा है क्या ये दुरुस्त है? ये किस आयत में किस हदीस में लिखा हुआ है? और ये कौन सी तरबियत हो रही है? और दूसरी बात, पब्लिक में वो इतना ही कर सकते थे ना, आगे मैंने भी कोई रिपोर्ट नहीं किया, उन्होंने खुद रिपोर्ट किया ख्वाब वाला। दरमियान का मिसिंग लिंक जो है वो आप खुद जोड़ लें, स्टोरी पूरी बनती है। चले आप जो दरमियान वाली है उसको निकाल भी दें, शुरू और आखिर वाली कोई ये गवारा करेगा ऐसे मदरसे में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं जहां के बुजुर्गान दीन ये हरकतें कर रहे हैं? अब मुझे बताएं, जिनके बुजुर्गान दीन ये हरकतें कर रहे हैं उनके सामने बैठ के आपने फिर सिस्टर को यही कहना ना कि सिस्टर आपका सवाल ही गलत है। ये कैसे हो सकता है कि इस्लामिक मुआशरा हो और वहां ये हो? जी ऐसे हो सकता है कि देवबंद भी इस्लामिक है और वहां ये सारा कुछ होता है और आज तक लेगेसी ट्रांसफर है। हाफिज इब्न कसीर को तो किसी ने नहीं कहा कि हजरत ये कैसे हो सकता है कि फकीह हो और ये काम करता हो। जी हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, और हाफिज इब्न कसीर इंजीनियर साहब की वीडियोस देख के मुतासिर नहीं हुए थे, वो 700 साल पहले है। और फिर छोड़ दें यार, मुझे तो हाजी अब्दुल वहाब साहब ने रायविंड में उन जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, ऐसे बच्चों को जो लेके जाती हैं जो टीनेजर्स हैं, जब तक कि उनके बड़े भाई या वालिद उस जमात में ना हो, वो कहते थे बच्चों को जमात में नहीं लेके जाना। इतने वाकयात रिपोर्ट हो रहे थे। तो हाजी अब्दुल वहाब साहब के दिमाग में कीड़ा मैंने डाला था, भाई उन्हें रियल टाइम डाटा मिल रहा था कि तबलीगी जमात में ये सब कुछ हो रहा है। हमारी लाइफ स्टोरी में आके लोगों ने स्टोरी सुनाई है मास्क पहन के कि हम भी गए थे चिल्ले में, हमारे साथ ये हुआ। फिर तंग आके उन्होंने हाजी अब्दुल वहाब साहब ने, मैं जो हजरात तबलीगी जमात का काम चला रहे हैं मैं उन्हें बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बड़े मुखलिस लोग हैं, लेकिन काली भेड़ें मौजूद हैं। जब तक आप ये नहीं मानेंगे ना कि काली भेड़ें मौजूद हैं, उस वक्त तक आप इस्लामियत नहीं कर सकते। सलाम है फिर जनाब गोरे को उन्होंने स्पॉटलाइट फिल्म बना दी है। वेटिकन सिटी आप समझ रहे हैं उनका इमाम कब है? क्रिश्चियंस का। उनके जितने पॉप हैं, उनके सारे जो करतूत हैं वहां की औरतों के साथ और बच्चों के साथ, उन्होंने पूरी वीडियो फिल्म्स बना दी उनके ऊपर। उनके तो कोई क्रिश्चियनिटी के तशख़्ख़ुस को नुकसान नहीं हुआ। यहां मौलवियों के करतूत खोले कहते हैं इस्लामी तशख़्ख़ुस को नुकसान हो रहा है। तशख़्ख़ुस को तो तुम्हारे मौलवी नुकसान पहुंचा रहे हैं जो मुंह काला कर रहे हैं, जुर्म वो कर रहे हैं, हम जिक्र करके नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मजलूम है और जो हाईलाइट कर रहे हैं वो जालिम है। तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। और ये जो बदफेली वाला अमल है, कुरान हकीम में बदकारी की इतनी मजम्मत नहीं आई जितनी कौम लूत वाले अमल की मजम्मत आई है। कम बस कम 8 जगह के ऊपर कुरान में इसे एड्रेस किया गया जो कौम लूत का वाक़या है। उनमें भी जो सूरह हूद है, सूरतुल हिज्र है, उसमें तफसील के साथ अल्लाह ताला ने उस कौम पर जो अजाब भेजा उसका जिक्र किया। और अजाब यह है कि बस्ती को उठाया गया, उससे पहले बस्ती के जो लोग थे हर एक बंदे को उसके हिस्से का पत्थर लगा और फिर पूरी बस्ती को उलट दिया गया। और यही सजा है ऐसा अमल करने वालों के लिए। अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। इब्न अब्बास कहते हैं कि बदफेली करने वाले शख्स को
اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اگر مر جائے تو ٹھیک ہے, نہ مرے زندہ بچ جائے تو پھر پتھر مار کے اسے ہلاک کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی سزا دی تھی. اندازہ کریں کتنی سخت سزا ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, اور یہ دونوں ملعون ہیں بشرطے کہ بالرضا کر رہے ہیں. اگر زبردستی کسی کے ساتھ ہوا ہے نا تو صرف پھر کرنے والے کو قتل کیا جائے گا, جو مظلوم ہے اس کے اوپر کوئی حد نہیں جاری ہوگی. کیا الفاظ ہیں کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کرو, اور یہ دونوں ملعون ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پہ. اور لعنت اس لیول کی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ قوم لوط کا عمل کرتے ہیں, خواہ وہ کسی مرد کے ساتھ کریں یا عورت کے ساتھ کریں, وہاں بھی حرام ہے یہ والا عمل. اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا ان کی طرف قیامت کے دن. اور تیسری حدیث جو ان علماء کرائم کے لیے اور بزرگان بے دین کے لیے اسپیسیفک, وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خدشہ ہے وہ یہ مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی ہے. ہاں, اس کی پروفیسی موجود ہے جامعہ ترمذی کے اندر. لہذا اس سسٹر کو ہم اینڈ پہ سلوٹ کرتے ہیں ان کی دلیری کے اوپر. بالکل صحیح سوال کیا, اور دنیا کا مشکل ترین سوال کیا. یہ دو سوال دنیا کے مشکل ترین سوال ہے. نمبر 1, مسلمانوں کی تباہی کی وجہ کیا ہے, اور نمبر 2, مسلمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے یہ سب سے زیادہ غیر مذہبی کیوں ہے اپنی نجی زندگی کے اندر. دوسرا سوال اس سسٹر نے کیا, کمال کا سوال تھا, اس سوال میں کوئی غلطی نہیں تھی, اور آپ سے معافی منگوائی گئی جو نہیں بنتی تھی. میں اس ذمہ دار پلیٹ فارم سے اپنی اس سسٹر سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ سے جو معافی منگوائی گئی وہ غلط تھی. ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارا ایک اسپیکر آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکا صرف اس وجہ سے کہ وہاں سارے مولوی بیٹھے ہوئے تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ وجہ نہیں تو آپ جواب دے لیں. چلو لے آئے فیکٹس اینڈ فگر کہ یہ دیکھیں جی بڑا شفاف قسم کا کردار ہے ہمارے یہ ان لوگوں کا. یہ تھریٹیکل باتیں ہیں کہ جی وہ اوریجنل تو اسلامک معاشرہ وہ ہوگا جہاں پہ یہ کام نہ ہوتے ہوں. اور دسو نا کتنے جے, کیڑے مدرسے جے, کیڑی گلی وچ جے, بتاتا بھی کوئی نہیں, اور تھریٹیکل بات کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہی تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر وہ کدھر ہے, صحیح والے دس دو کتنے جعلی تسی تو سارے دستے جو صحیح بھی دسو, صحیح ہے کوئی نہیں بتایا صحیح جعلی نکل آئے تھے. عام لوگ تو پھر بھی ڈرتے ہیں, یہ لوگ نہیں ڈرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے اہل ایمان وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. یہ اس سسٹر کے لیے جواب میں دے رہا ہوں, یہ سارے جواب میں اس کے لیے دے رہا ہوں جو اس کو اس وقت دینے چاہیے تھے کہ سسٹر یہ منافقت ہے اس مذہبی طبقے کی کہ انہوں نے اپنی داڑیوں اور پگڑیوں کے پیچھے اپنا کردار چھپایا ہوا ہے اسلام کے لبادے میں. یہ بھیڑی ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں, یہ بھیڑی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. کیا برا مقتن عند اللہ, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے, اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے ہو. کیسے لوگوں کو بھاشن دے رہے ہوتے ہیں نیکی کے, باتیں پردے کی کرنا اور خود آ کے بچوں کے ساتھ منہ کالے کرنا, یہ ان لوگوں کا کردار ہے. اسی لیے صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور مولویوں نے اور مذہبی طبقے نے شکلوں کے اندر پورا دین داخل کیا ہوا ہے. جی کتنی نورانی شکل ہے جی, تکو نا جی, ظاہر ہے نہ کو مزدوری کرنی, چندے ہوتے پلنا, اے سی والے کمرے سے نکل کے اے سی والی مسجد میں, اور وہاں سے نکل کے اے سی والی گاڑی میں, نور تے چڑھنا چمڑی ہوتے, کتنا نور ہے جی. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا. اور اللہ نے کیوں دیکھنا ہے, شکل تو اس نے خود بنائی ہے, شکل سے کیا فیصلہ ہوگا. مال تو وہ دیتا ہے, اس سے کیا فیصلہ ہوگا. دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے کہ کس کی نیت درست ہے اور اعمال بھی درست ہو. یہ نہیں کہ شکل جو ہے مومنا اور کرتوت کافنا, شکل داڑیاں پگڑیاں تسمیاں اور کرتوت جو ہے نا بدکاریاں, رزق حرام. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے پرانگدہ حال, بال بکھرے ہوئے ہیں, جس طرح کوئی مسافر آتا ہے, یعنی سفر کے آثار ہیں اس پہ, اور وہ ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب, اے میرے رب. یعنی ایسی حالت ہے کہ لوگوں کو بھی اس پہ ترس آ جائے, لیکن وہ اس حال میں اللہ کے حضور دعا کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزق حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے جو اس نے پہنا ہوا ہے. اللہ ایسے کی دعا کیوں کر قبول کرے. اب اندازہ کریں آپ کہ رزق حرام اتنی سینسٹیو چیز ہے کہ ایک شخص
کا حال ایسا ہے کہ لوگ اس پہ ترس کھائیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس پہ ترس نہیں فرماتا. چاہے اس نے جس طرح کا مرضی لباس اور گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوا ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، تسبیح ہے، رو رو کے وہ ایکٹنگ کر کے دعائیں کر رہا ہے، لیکن رزق اس کا حرام ہے. تو اب مجھے بتائیں، یہ جو اس طریقے سے دین کے نام کے اوپر چندے ہتھیا کے ڈکلیئر تنخواہیں اپنی 25,000 اور خرچہ روز کا 25,000 کر رہے ہیں چندوں میں سے کھا کے، یہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور حقوق العباد کے معاملے میں تو آپ چھوڑ دیں، یہ سارا کچھ انہوں نے جو گیٹ اپ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے نا مذہبی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے حق پورے کر رہے ہیں، حقوق العباد تو ویسے ہی معاف ہو جانے ہیں. حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام سے نبی الاسلام نے پوچھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو. آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نماز، روزہ، حج، زکات، نیکیاں لے کر آیا، لیکن اس حال میں کہ دنیا میں کسی کو مارا، کسی کو پیٹا، کسی کا خون بہایا، کسی کو ذہنی اذیت دی. وہ سب کے سب لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ آج ہم نے بدلہ لینا ہے اس داڑھی پگڑی والے سے، اس مفتی سے، ان بزرگان دین سے. اور وہ ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں لیتے جائیں گے. کوئی قیامت کے دن تو بدلہ پھر نیکیوں کی شکل میں. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے کہ جنہوں نے بدلہ لینا ہوگا، لیکن اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ہوگی ختم، اب تمہارے گناہ میں اس کے کھاتے میں ڈالوں گا. گناہ کیے ان لوگوں نے ہوئے ہیں جو ان بزرگان دین کے پیچھے چل رہے تھے، اور وہ کھاتے میں بزرگان دین کے ڈال گئے. لہٰذا وہ آدھی بات درست ہوئی جو یہ کہتے ہیں نا قیامت کے دن ہم آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا، جی تسی چکو گے جہنم میں بھی تسی جاؤ گے، جاؤ نو سامو. ہاں میں نے حدیث سے ثابت کر دیا کہ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور پھر جہنم میں جائیں گے. تو حقوق العباد کا معاملہ بہت سینسٹیو ہے. خالی داڑھی پگڑی رکھ لینے سے، حفظ قرآن کر لینے سے، دینی باتیں کر لینے سے، مسجد میں ایک خطیب کی حیثیت سے بیٹھ جانے سے کوئی آخرت نہیں بننے والی اگر آپ نے اپنے کرتوت درست نہ کیے. میرا خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرو اسپرٹ میں اسلام پہ چلنے کی توفیق دے.